मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आइए मेरे साथ देखें रूत की किताब उसका पहला बाब। रूत की किताब उसका पहला बाब। आज हम रूत के बारे में सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस में दो किताबें ऐसी हैं जिनके नाम जो हैं वो औरतों के नाम पे रखे गए हैं। एक रूत है और दूसरी कौन सी है? आस्तर की किताब। एक रूत की किताब और दूसरी आस्तर की किताब। आस्तर की किताब के राइटर के बारे में हम नहीं जानते, शायद मर्दकी ने ये किताब लिखी, लेकिन कंफर्म नहीं है। इसी तरह रूत की किताब के ऑथर के बारे में भी कुछ मालूम नहीं है, और शायद सैमुएल के बारे में कहा जाता है कि सैमुएल ने ये किताब लिखी, सैमुएल नबी ने, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कंफर्म है कि ये किताब दाऊद बादशाह के दौर के बाद लिखी गई। या तो दाऊद बादशाह के दौर में लिखी गई या उसके बाद लिखी गई, क्योंकि इस किताब के चौथे बाब की 17वीं और 22वीं आयत में 2 बार दाऊद का जिक्र किया गया है। सो इसका मतलब ये है ये वाकया दाऊद से पहले का है। वाकया किस दौर का है? कुजात के दौर का है, जब इसराइल पर कोई बादशाह नहीं था। यानी जब इसराइल पर कोई बादशाह नहीं था, उस वक्त का ये सारा वाकया है। और कुछ लोग इसको कहते हैं कि शायद जो एक काजी है जिसका नाम यायर था, उसके ज़माने की ये कहानी है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये किस वक्त की कहानी है। एग्जैक्टली नहीं है। कुछ लोग इसको प्लेस करते हैं कि जब काजियों का दौर बिल्कुल एंड हो रहा था उस वक्त की है। कुछ लोग इसको जदाउन के ज़माने में प्लेस करते हैं, कुछ किसी में, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज़े हैं। एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन चूँकि दाऊद और बोएज़ के दरमियान में ज़्यादा नस्लें नहीं हैं, और इसलिए ये कहा जाता है कि ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। यानी ये कुजात के पीरियड के तकरीबन एंड पर है। शायद सैमुएल जब इंसाफ किया करता था उससे पहले और समसून के बाद में। बहरहाल इसका एग्जैक्टली पता नहीं है। खैर, ये औरत जो रूत है ये मुआबी है। ये क्या है? मुआबी है। मुआबी का क्या मतलब है? कि इसका ताल्लुक मुआब से है। इसका ताल्लुक मुआब से है। और मुआब कौन था? मुआब आपको पता है कि 2 बेटे लूत से पैदा हुए थे। पैदाइश की किताब के 19वें बाब में हम एक कहानी पढ़ते हैं लूत के ताल्लुक से, कि जब उसकी दोनों बेटियों ने अपने बाप को मैं पिलाई और एक गलत रिलेशन से उसके 2 बच्चे पैदा होते हैं, और जो मुआब है उससे मुआबी, और जो अमून है उससे अमूनी नस्ल जो थी वो आगे बढ़ी। तो बेसिकली मुआब और अमून ये दोनों इन पर खुदा की तरफ से लानत थी। लेकिन आगे जाकर हम देखते भी हैं लानत की जो वजह है वो बेसिकली खुदा के कलाम के अगेंस्ट जाना, बनी इसराइल से दुश्मनी, बुत परस्ती, और बनी इसराइल को दुख देना। और ये जिस कमूस को मानते थे उसके लिए ये बच्चों की कुर्बानी चढ़ाया करते थे। उस वजह से इनकी बहुत सारी ऐसी हरकत थीं जिनकी वजह से इन पर लानत की गई थी। और ख़ास तौर पर एक मशहूर वाक़या है मुआब के ताल्लुक से, और वो है जब इनका बादशाह बलक जो था उसने एक किराए का आदमी बुलाया ताकि इसराइल पर लानत की जाए, और उसका नाम क्या था? बलाम। बलक ने बलाम को किराए पर हायर किया। उसने कहा मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर तू बनी इसराइल पर लानत करे। तो इस वजह से ये लानत के नीचे थी। आइए मैं थोड़ा सा और इनकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताता हूँ। और कलाम में बार बार इस बात का जिक्र किया गया है, यशाया के ज़रिए जिक्र किया गया
یرمیہ کے ذریعے ذکر کیا گیا، حزقیل کے ذریعے ذکر کیا گیا اور آموس نبی کے ذریعے ذکر کیا گیا کہ خدا ان کو سزا دے گا، خدا ان کو سزا دے گا۔ میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ پھر بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن مواب کو ایکچول میں بنی اسرائیل کی طرف سے سزا کس نے دی تھی سب سے پہلے؟ یعنی ان کے ساتھ لڑائی کس نے کی تھی؟ ساؤل نے۔ کس نے کی تھی؟ ساؤل نے۔ اور داؤد کا جو پیریڈ ہے وہ کمپیریٹیولی ٹھیک گزرا، لیکن اس کے بعد پھر مواب نے اسرائیل کو ستانا شروع کر دیا تھا۔ پہلے قاضیوں کے دور میں انہوں نے اسرائیل کو ستایا، 18 برس انہوں نے بنی اسرائیل کو بہت ستایا تھا۔ اور ابھی آپ نے قضات کی کتاب پڑھی ہے تو بتا سکتے ہیں کہ کون سا بادشاہ تھا مواب پر جس نے بنی اسرائیل کو ستایا تھا؟ اجلون بادشاہ کا کیا نام تھا؟ اجلون نامی ایک بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو ستایا تھا 18 برس تک۔ اور اجلون سے بدلہ کس نے لیا تھا یا اس سے جان کس نے چھڑوائی تھی ان کی؟ قاضی کا نام کیا ہے؟ اس قاضی کا نام ہے اہود۔ قاضی کا کیا نام ہے؟ اہود۔ اچھا چلیں یہ بتا دیں کہ اہود نے کیسے اجلون کو مارا تھا؟ ہاں جی، اجلون موٹا آدمی تھا اور اس نے کیا کیا تھا؟ ایک خنجر اس کے پیٹ میں گھسیڑ دیا تھا، اور وہ کافی زیادہ ایک ویوڈ قسم کی پکچر ہے جو کہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں دیکھی تھی۔ اور خیر اس کے بعد پھر یہ بنی اسرائیل اس کے بعد ان کے لیے ایک کمپیریٹیولی ایزی پیریڈ تھا۔ بعد میں ساؤل آتا ہے، ساؤل ان کو مارتا ہے، لیکن ساؤل بھی موابیوں کو مکمل سزا نہیں دیتا۔ اور ساؤل کے بعد پھر یہ تھوڑا سا آپ پہلے سیموئیل اس کے 14ویں باب کی 47ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں، موابیوں کے ساتھ داؤد کے تعلقات کمپیریٹیولی بہتر تھے، لیکن اس کے بعد یہ پھر سے اسرائیل کو پریشان کرتے ہیں، جس کا ذکر دوسرا سلاطین اس کے 3 باب میں ہے۔ یعنی مواب اسرائیل کو بار بار تکلیف دیتا تھا، مواب اسرائیل کو بار بار تکلیف دیتا تھا۔ یعنی جب وہ نکل کر آئے ہیں، ایک تو ویسے ان کا آغاز ہی ایسا ہے، ایک ناجائز ریلیشن سے ہے، لیکن آغاز کے بعد بھی انہوں نے بنی اسرائیل کو بہت ستایا ہے۔ یعنی جب وہ آ رہے تھے تب بھی، اس کے بعد جب یہ سیٹل ڈاؤن ہوئے تب بھی، جب ان پر بادشاہ مقرر ہوئے تب بھی، اور اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً یہ اسرائیل کو ستاتے رہے۔ یہ اسرائیل کو بت پرستی میں بھی انوالو کرتے رہے جہاں تک ان سے ہو سکا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اپنے بچوں کی بھی قربانیاں اپنے دیوتا کے لیے کیا کرتے تھے۔ سو ایک ایسی قوم ہے جس سے روت کا تعلق تھا، مواب کو سرجون نامی ایک اسوری بادشاہ نے 715 قبل از مسیح میں بہت بری شکست دی تھی، اور یہ بہت تھوڑے سے بچے تھے۔ خیر میں نے آپ کو بتایا کہ 4 جو نبی ہیں وہ اس کی تباہی کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر ایک میرے ساتھ حوالہ آپ ضرور دیکھیں، استثناء کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 3 آیت۔ استثناء کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 3 آیت، لکھا ہے، کوئی امونی یا موابی خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، 10ویں پشت تک ان کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں کبھی آنے نہ پائے، اس لیے کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو انہوں نے روٹی اور پانی لے کر راستے میں تمہارا استقبال نہیں کیا، بلکہ باور کے بیٹے بلعام کو مسوپتامیہ کے فطور سے اجرت پر بلوایا تاکہ وہ تجھ پر لعنت کرے۔ سو خداوند نے ایک خاص اور سب سے بڑی وجہ بتائی ہے کہ کیوں مواب اور امون خداوند کی جماعت میں داخل نہیں ہو سکتے، کیوں یہ لعنت کے تحت ہیں۔ سو ایک بڑی وجہ ہے۔ اب جو روت ہے یہ ایک موابی عورت ہے، اور یہی اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو روت ہے اس کا تعلق 11ویں نسل سے ہے۔ کچھ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ روت کا تعلق
11वीं नस्ल से है। मेरे साथ एक और हवाला देखें, नहमिया की किताब उसका 13वां बाब देखें। नहमिया की किताब उसका 13वां बाब, पहली 2 आयत पढ़ता हूं मैं, पहली 2 आयत। उस दिन उन्होंने लोगों को मूसा की किताब में से पढ़कर सुनाया और उसमें यह लिखा मिला कि अमूनी और मुआबी खुदा की जमात में कभी ना आने पाएं। जब लोग असीरी से वापस आए हैं तो उन्होंने शरीयत की किताब को खोला है और उन्होंने ये टेक्स्ट पढ़ा है कि कलाम में अमूनी और मुआबी लोगों के बारे में लिखा है कि खुदाम की जमात में कभी वापस ना आने पाएं, इसलिए कि वो रोटी और पानी लेकर बनी इसराइल के इस्तकबाल को ना निकले, बल्कि बलाम को उनके खिलाफ उजरत पर बुलवाया ताकि उन पर लानत करे, पर हमारे खुदा ने उस लानत को बरकत से बदल दिया। अब देखें यहां पर रिपीट की गई है बात, नहमिया में इस बात को रिपीट किया गया है जो कि इस्तिस्ना की किताब में हमने पहले देखी थी। और वहां पर खुदा ने क्या कहा है कि 10वीं नस्ल तक भी कोई उनमें से खुदाम की जमात में शामिल ना होने पाए। अच्छा, यहां पर 2 मतलब लिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये लिटरल ऐसे ही है, यानी पहली 10 नस्लों में से कोई नहीं आ सकता और 11वीं नस्ल में से खुदाम की जमात में आया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो 10वीं नस्ल का जिक्र किया गया है ये इस पॉइंट पर स्ट्रेस करने के लिए किया गया है कि ये कौम लानत के नीचे है और ये हमेशा ही लानत के नीचे रहेगी, मतलब ये परमानेंट है, ये 10वीं नस्ल तक नहीं है बल्कि ये क्या है, ये परमानेंट है। कुछ लोगों का ख्याल है कि 10वीं नस्ल तक, और कुछ का ख्याल है कि 10वीं नस्ल जो है सिर्फ एक बयान के तौर पर, यानी एक बात पर स्ट्रेस करने के लिए वहां पर लिखी गई है कि ये लानत जो है ये परमानेंट है। और जो लोग कहते हैं कि 10वीं नस्ल तक है, उनका मानना यह है कि रूत जो थी वो 11वीं नस्ल से थी, रूत जो थी वो 11वीं नस्ल से थी। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है यसाया की किताब उसका 56 बाब, यसाया की किताब उसका 56 बाब। मैं इसकी पहली 6 आयत आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि अदल को कायम रखो और सदाकत को अमल में लाओ, क्योंकि मेरी नजात नजदीक है और मेरी सदाकत जाहिर होने वाली है। मुबारक है वो इंसान जो इस पर अमल करता है और वो आदमजाद जो इस पर कायम रहता है, जो सब्बत को मानता है और उसे नापाक नहीं करता और अपना हाथ हर तरह की बदी से बाज रखता है। और बेगाना का फर्जंद जो खुदावंद से मिल गया हरगिज ना कहे खुदावंद मुझको अपने लोगों से जुदा कर देगा, और खोजा ना कहे कि देखो मैं तो सूखा दरख्त हूं, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि वो खोजे जो मेरे सब्बतों को मानते और उन कामों को जो मुझे पसंद हैं इख्तियार करते हैं और मेरे अहद पर कायम रहते हैं। मैं उनको अपने घर में और अपनी 4 दीवारी के अंदर ऐसा नामो निशान बख्शूंगा जो बेटों और बेटियों से भी बढ़कर होगा। मैं हर एक को एक अबदी नाम दूंगा जो मिटाया ना जाएगा। और बेगाना की औलाद भी जिन्होंने अपने आप को खुदावंद से पैवस्ता किया है कि उसकी खिदमत करें और खुदावंद के नाम को अजीज़ रखें और उसके बंदे हों, वो सब जो सब्बत को हिफ्स करके उसे नापाक ना करें, मेरे अहद पर कायम रहें, मैं उनको भी अपने कोहे मुकद्दस पर लाऊंगा और अपनी इबादत गाह में उनको शादमान करूंगा और उनकी सोखनी कुर्बानियाँ और उनके ज़बीहे मेरे मज़बे पर मकबूल होंगे, क्योंकि मेरा घर सब लोगों की इबादत गाह कहलाएगा। ये बड़ी मशहूर एक आयत है जो यीशु मसीह ने भी कोट की थी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो लोग भी खुदावंद के अहकाम पर अमल करेंगे वो खुदावंद के घर में आ सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो लोग भी खुदावंद के कलाम पर अमल करते हैं वो खुदावंद के घर में आ सकते हैं। आसान अल्फाज में इसका ये मतलब है कि अगर कोई मुआबी या अमूनी भी खुदावंद के हुक्मों पर अमल करता है, खुदावंद से मोहब्बत करता है, उसके हजूर में आ जाना चाहता है, उसके पास आ जाना चाहता है, तो बेशक उस कौम पर लानत की गई है लेकिन खुदावंद उसे क्या करेगा? कबूल करेगा। खुदावंद उसे क्या करेगा? कबूल करेगा। हमने कनान के कॉन्क्वेस्ट में भी ये बात देखी थी कि खुदावंद ने कनान पर लानत की थी, उनको सजा दी थी। खुदावंद ने कहा था कि इन सबको मार दिया जाए, इन सबको यहां से निकाल दिया जाए। लेकिन अगर कोई कनानी भी खुदावंद को कबूल करेगा, उसके हजूर में झुकेगा, उसके आगे सरनिगूं होगा, उसके हुक्मों को मानेगा, उसकी शरीयत को मानेगा, तो उस कनानी को भी कबूल कर लिया जाएगा।
نئے عہد میں ایک بڑی مشہور آیت ہے کہ جو میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا. یعنی اگر کوئی بھی شخص خداوند کے پاس آنا چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ خداوند اسے قبول نہ کرے. وہ ہر شخص کو قبول کرتا ہے جو دل سے اس کی پرستش اور عبادت کرنا چاہتا ہے. پھر اس کی نسل جو بھی ہو، اس کی قوم جو بھی ہو، اس کا تعلق جس مرضی قبیلے سے قوم سے ہو، خداوند اسے قبول کرتا ہے. یہ آیت پڑھنے کا عیسائی کے حوالے پڑھنے کا میرا یہی مقصد تھا، تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اگر کوئی مواب کی نسل سے بھی تعلق رکھتا ہے تو وہ خداوند کے حضور میں مقبول ہوگا اگر وہ دل سے خداوند کی پرستش کرے. اب آئیے روت کی کتاب پہ واپس آتے ہیں. میرے ساتھ پہلا باب دیکھیں. پہلے باب کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اور انہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے ایسا ہوا کہ اس سرزمین میں کال پڑا، اور یہودا کے بیت لحم کا ایک مرد اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کو لے کر چلا کہ مواب کے ملک میں جا کر بسے. اس مرد کا نام الیملک اور اس کی بیوی کا نام ناؤمی تھا، اور اس کے دونوں بیٹوں کے نام مہلون اور کلیون تھے. یہ یہودا کے بیت لحم کے افراتی تھے. سو وہ مواب کے ملک میں آ کر رہنے لگے، اور ناؤمی کا شوہر الیملک مر گیا، پس وہ اور اس کے دونوں بیٹے باقی رہ گئے. ان دونوں نے ایک ایک موابی عورت بیاہ لی. ان میں سے ایک کا نام عرفہ اور دوسری کا روت تھا، اور وہ 10 برس کے قریب وہاں رہے. اور مہلون اور کلیون دونوں مر گئے. سو وہ عورت اپنے دونوں بیٹوں اور خامند سے چھوٹ گئی. تب وہ اپنی دونوں بہوؤں کو لے کر اٹھی کہ مواب کے ملک سے لوٹ جائے، اس لیے کہ اس نے مواب کے ملک میں یہ حال سنا کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو روٹی دی اور یوں ان کی خبر لی. سو وہ اس جگہ سے جہاں وہ تھی دونوں بہوؤں کو ساتھ لے کر چل نکلی، اور وہ سب یہودا کی سرزمین کو لوٹنے کے لیے راستے پر ہو لیں. اور ناؤمی نے اپنی دونوں بہوؤں سے کہا، تم دونوں اپنے اپنے میکے کو چلے جاؤ، میکے کو جاؤ. جیسا تم نے مرحوموں کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا ویسا ہی خداوند تمہارے ساتھ مہر سے پیش آئے. خداوند یہ کرے کہ تم کو اپنے اپنے شوہر کے گھر میں آرام ملے. تب اس نے ان کو چوما اور وہ چلا چلا کر رونے لگیں. پھر ان دونوں نے اس سے کہا، نہیں بلکہ ہم تیرے ساتھ لوٹ کر تیرے لوگوں میں جائیں گی. ناؤمی نے کہا، اے میری بیٹیوں لوٹ جاؤ، تم میرے ساتھ کیوں چلو؟ کیا میرے رحم میں اور بیٹے ہیں جو تمہارے شوہر ہوں؟ اے میری بیٹیوں لوٹ جاؤ، اپنا راستہ لو، کیونکہ میں زیادہ بڑھیا ہوں اور شوہر کرنے کے لائق نہیں. اگر میں کہتی کہ مجھے امید ہے بلکہ آج کی رات میرے پاس شوہر بھی ہوتا اور میرے لڑکے پیدا ہوتے، تو ابھی کیا تم ان کے بڑے ہونے تک انتظار کرتی اور شوہر کر لینے سے باز رہتی؟ نہیں میری بیٹیوں، میں تمہارے سبب سے زیادہ دلگیر ہوں، اس لیے کہ خداوند کا ہاتھ میرے خلاف بڑھا ہوا ہے. تب وہ پھر چلا چلا کر روئیں، اور عرفہ نے اپنی ساس کو چوما پر روت اس سے لپٹی رہی. تب اس نے کہا، دیکھ تیری جٹھانی اپنے کنبے اور اپنے دیوتا کے پاس لوٹ گئی، تو بھی اپنی جٹھانی کے پیچھے چلی جا. روت نے کہا، تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی. تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا. جہاں تو مرے گی میں مروں گی، اور وہیں دفن بھی ہوں گی. خداوند مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کر دے. جب اس نے دیکھا کہ اس نے اس کے ساتھ چلنے کی ٹھان لی ہے تو اس سے اور کچھ نہ کہا. سو وہ دونوں چلتے چلتے بیت لحم میں آئیں. جب وہ بیت لحم میں داخل ہوئیں تو سارے شہر میں دھوم مچی، اور عورتیں کہنے لگیں، کیا یہ ناؤمی ہے؟ اس نے ان سے کہا، مجھ کو ناؤمی نہیں بلکہ مارا کہو، اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا ہے. میں بھری پوری گئی اور خداوند مجھ کو خالی پھیر لایا. بس تم کیوں مجھے ناؤمی کہتی ہو، حالانکہ خداوند میرے خلاف مدعی ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا. غرض ناؤمی لوٹی اور اس کے ساتھ اس کی بہو موابی روت تھی، جو مواب کے ملک سے یہاں آئی، اور وہ دونوں جو کاٹنے کے موسم میں بیت لحم میں داخل ہوئیں. یہ پہلے چیپٹر میں جو کہانی کو بیان کیا گیا ہے
آپ نے بڑا ایزی الفاظ میں سارا کچھ لکھا ہے کہ کال پڑتا ہے اور یہ دونوں مواب، یہ سارے بلکہ لوگ مواب کے ملک میں چلے جاتے ہیں، بندے سارے اتنے مار جاندے نے تے بڑھیاں ساریاں واپس آ جاندیاں نے، اور ساریاں نہیں سوری روت واپس آ جاتی ہے، اور ایک جٹھانی جو تھی اس کی یہ وہاں پر ہی رہ جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نعومی محبت کرتی ہے روت سے، اور روت محبت کرتی ہے نعومی سے۔ روت اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی، وہ کہتی ہے کہ ایک تو میں تیرے ساتھ رہوں گی، دوسرا جو امپورٹنٹ بات اس میں ہے کہ تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ وہ اپنے دیوتا کے پاس واپس جانا نہیں چاہتی، بلکہ وہ اسرائیل کے خدا کے حضور میں آنا چاہتی ہے، وہ اسرائیل کے خدا کے پروں تلے آنا چاہتی ہے، وہ اس کی حفاظت میں آنا چاہتی ہے، وہ اس کو قبول کرنا چاہتی ہے، ماننا چاہتی ہے، اور واپس وہ جو مواب کے دیوتا ہیں ان کے پاس واپس جانا نہیں چاہتی، کیونکہ نعومی نے کہا نا کہ تیری جٹھانی اپنے دیوتا اور اپنے گھر کے پاس چلی گئی ہے، سو تو بھی چلی جا۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ لوگ میرے لوگ نہیں بلکہ اسرائیل کے لوگ میرے لوگ ہوں گے، تیرا گھرانہ میرا گھرانہ ہوگا اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ میں تیرے خدا کے حضور میں جانا چاہتی ہوں، میں واپس جانا نہیں چاہتی۔ اب بیت لحم میں یہ واپس آئی ہیں، بیوہ کو ویسے ہی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور بیوہ کا تو کوئی آسرا بھی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں۔ جب مرد زندہ نہ رہا تو بیوہ کے لیے زندگی بڑی مشکل تھی، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دولت بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی روپیہ پیسہ بھی ہے سچ نہیں ہے، زمین ہے ان کے پاس، زمین ہے جس کو بوئز بعد میں خریدے گا، ان کا جو حصہ تھا، لیکن ابھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ یہ اپنا گزارا کر سکیں۔ سو مشکل ہے، دو عورتوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل تھا، واپس آنا بھی مشکل تھا، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کی باتیں سننا، ان کے تانے کہہ لیں وہ سننا، ان کے اعتراضات سننا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے ساتھ ہمارے ویسے ہی برا ہو جائے نا تو لوگ بڑا اچھمبا سمجھتے ہیں کہ اس نے ایک شوہر کیا، وہ شوہر اس کا مر گیا، اس کے بچے مر گئے، اس کا یہ مر گیا، وہ مر گیا، تو لوگ بڑی باتیں بناتے ہیں۔ تو اس زمانے میں تو یہ ویسے بہت زیادہ تھا، سو ان کے لیے ایزی نہیں تھا واپس آنا، لیکن سٹل وہ واپس آتی ہیں۔ میرے ساتھ دوسرا باب دیکھیں، دوسرے باب میں لکھا ہے، اور نعومی کے شوہر کا ایک رشتہ دار تھا جو الیملک کے گھرانے کا اور بڑا مالدار تھا، اور اس کا نام بوئز تھا۔ سو موابی روت نے نعومی سے کہا مجھے اجازت دے تو میں کھیت میں جاؤں، اور جو کوئی کرم کی نظر مجھ پر کرے اس کے پیچھے پیچھے بالیں چنوں۔ اس سے کہا جا میری بیٹی۔ یہ بالیں چننے سے کیا مطلب ہے کہ اس زمانے میں جب وہ کٹائی کرتے تھے تو شریعت کے مطابق خدا نے اجازت دے رکھی تھی کہ پیچھے جو گری پڑی بالیں ہیں ان کو جمع نہ کیا جائے، ان کو غریب غربا کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ مطلب یہ نہیں کہ پوری جناب تسی اپنی فصل چوں نکر چوں سارا کھچترو کے کٹھا کر لینا، نہیں، جو بالیں گرتی ہیں پڑتی ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کو غریب غربا چن لیں گے۔ ویسے گاؤں میں آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کٹائی کی جاتی ہے گندم کی تو وہ لوگ اتنی تفصیل سے اس کو اکٹھا نہیں کرتے، بلکہ جب وہ تھریشر وغیرہ بھی لگاتے ہیں تو اس وقت بھی وہ جو دانے بیچ میں بچ جاتے ہیں جن میں مٹی شٹی مکس ہوتی ہے وہ لوگوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں خدا نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ کام کیا جائے، سو اس نے کہا کہ جب میں جاتی ہوں اور میں یہ کام کروں گی، سو وہ گئی اور کھیت میں جا کر کاٹنے والوں کے پیچھے بالیں چننے لگی، اور اتفاق سے وہ بوئز ہی کے کھیت کے حصے میں جا پہنچی جو الیملک کے خاندان کا تھا، اور بوئز نے بیت لحم سے آ کر کاٹنے والوں سے کہا خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ انہوں نے اسے جواب دیا خداوند تجھے برکت دے۔ پھر بوئز نے اپنے اس نوکر سے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا پوچھا یہ کس کی لڑکی ہے؟ اس نوکر نے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا جواب دیا یہ وہ موابی لڑکی ہے جو نعومی کے ساتھ مواب کے ملک سے آئی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ کو ذرا کاٹنے والوں کے پیچھے پولیوں کے بیچ بالیاں چن کر جمع کرنے دے۔ سو یہ آ کر صبح سے اب تک یہیں رہی، فقط ذرا سی دیر گھر میں ٹھہری تھی۔ تب بوئز نے روت سے کہا اے میری بیٹی کیا تجھے سنائی نہیں دیتا؟ تو دوسرے کھیت میں بالیں چننے کو نہ جانا اور نہ یہاں سے نکلنا، بلکہ میری چھوکریوں کے ساتھ ساتھ رہنا۔ اس کھیت پر جسے وہ کاٹتے ہیں تیری آنکھیں جمی رہیں اور تو انہی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ کیا میں نے ان جوانوں کو حکم نہیں کیا کہ وہ تجھے نہ چھوئیں؟
اور جب تو پیاسی ہو تو برتنوں کے پاس جا کر اسی پانی میں سے پینا جو میرے جوانوں نے بھرا ہے۔ تب وہ اوندھے منہ گیری اور زمین پر سرنگوں ہو کر اس سے کہا، کیا باعث ہے کہ تو مجھ پر کرم کی نظر کر کے میری خبر لیتا ہے، حالانکہ میں پردیسن ہوں؟ بوئز نے اسے جواب دیا کہ جو کچھ تو نے اپنے خامند کے مرنے کے بعد اپنی ساس کے ساتھ کیا وہ سب مجھے پورے طور پر بتایا گیا ہے، کہ تو نے کیسے اپنے ماں باپ اور زاد بوم کو چھوڑا اور ان لوگوں میں جن کو تو اس سے پیشتر نہ جانتی تھی آئی۔ خداوند تیرے کام کا بدلہ دے، بلکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تو آئی تو پناہ کے لیے آئی ہے، تجھ کو پورا اجر ملے۔ تب اس نے کہا، اے میرے مالک، تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے، کیونکہ تو نے مجھے دلاسا دیا اور مہر کے ساتھ اپنی لونڈی سے باتیں کی، اگرچہ میں تیری لونڈیوں میں سے ایک کے برابر بھی نہیں۔ پھر بوئز نے اس سے کھانے کے وقت کہا کہ یہاں آ اور روٹی کھا اور اپنا نوالا سرکے میں بھگو۔ تب وہ کاٹنے والوں کے پاس بیٹھ گئی اور انہوں نے بھنا ہوا اناج اس کے پاس کر دیا، سو اس نے کھایا اور سیر ہوئی اور کچھ رکھ چھوڑا۔ اور جب وہ بالیں چننے اٹھی تو بوئز نے اپنے جوانوں سے کہا، اسے پولیوں کے بیچ میں بھی چننے دینا اور اسے ملامت نہ کرنا، اور اس کے لیے گٹھڑوں میں سے تھوڑا نکال کر چھوڑ دینا تھوڑا سا نکال کر چھوڑ دینا اور اسے چننے دینا اور جھڑکنا مت۔ سو وہ شام تک کھیت میں چنتی رہی، اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے پھٹکا، اور وہ قریب 1 ایفا جو نکلا، اور وہ اسے اٹھا کر شہر میں گئی، اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے اس کی ساس نے دیکھا، اور اس نے وہ بھی جو اس نے سیر ہونے کے بعد رکھ چھوڑا تھا نکال کر اپنی ساس کو دیا۔ اس کی ساس نے اس سے پوچھا کہ تو نے آج کہاں بالیں چنی اور کہاں کام کیا؟ مبارک ہو وہ جس نے تیری خبر لی۔ تب اس نے اپنی ساس کو بتایا کہ اس نے کس کے پاس کام کیا تھا، اور کہا کہ اس شخص کا نام جس کے ہاں آج میں نے کام کیا بوئز ہے۔ نعومی نے اپنی بہو سے کہا، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے جس نے زندوں اور مردوں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی۔ اور نعومی نے اس سے کہا کہ یہ شخص ہمارے قریبی رشتے کا ہے اور ہمارے نزدیک کے قرابتیوں میں سے ایک ہے۔ موابی رود نے کہا، اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ تو میرے جوانوں کے ساتھ رہنا جب تک وہ میری ساری فصل کاٹ نہ چکے۔ نعومی نے اپنی بہو رود سے کہا، میری بیٹی یہ اچھا ہے کہ تو اس کی چھوکریوں کے ساتھ جایا کرے اور وہ تجھے کسی اور کھیت میں نہ پائیں۔ سو وہ بالیں چننے کے لیے جو اور گیہوں کی فصل کے خاتمے تک بوئز کی چھوکریوں کے ساتھ ساتھ لگی رہی، اور وہ اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ یہاں پر اگر آپ ایک بات پر غور کریں تو روت بڑی محنتی ہے۔ روت کیا ہے؟ محنتی ہے، اور جو بوئز ہے یہ بہت ہی اچھے اخلاق کا مالک ہے، بہت ہی اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مشکل میں ہے، یہ پریشانی میں ہے، تو وہ خاص اس پر آپ کہہ لیں کہ ترس کھاتا ہے، اس کو خاص فیور دیتا ہے۔ لیکن اس فیور کے پیچھے اس کا کوئی غلط نظریہ نہیں تھا۔ آج اگر کسی کو خاص فیور دی جاتی ہے تو نارملی لوگ کسی اچھے مقصد کے تحت کسی کو بھی فیور نہیں دیتے، خاص طور پہ عورتوں کے معاملے میں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بوئز اتنے اچھے اخلاق کا مالک ہے کہ اس کے ذہن میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے اس پر زیادہ اس کا دھیان رکھتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ اس کو جو بتایا گیا تھا کہ اس نے اپنے خاندان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے۔ سو اس کی طرف سے اچھا سلوک کیا گیا، یعنی رود کی طرف سے اپنے گھرانے کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا، اور خداوند کی طرف سے بوئز کے دل میں رحم ڈالا گیا اور وہ رود کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تیسرا باب دیکھیں، لکھا ہے، پھر اس کی ساس نعومی نے اس سے کہا، میری بیٹی کیا میں تیرے آرام کی طالب نہ بنوں جس سے تیری بھلائی ہو؟ اور کیا بوئز ہمارا رشتہ دار نہیں جس کی چھوکریوں کے ساتھ تو تھی؟ دیکھ وہ آج کی رات کھلیان میں جو پھٹکے گا، سو تو نہا دھو کر خوشبو لگا اور اپنی پوشاک پہن اور کھلیان کو جا، اور جب تک وہ مرد کھا پی نہ چکے تب تک تو اپنے تئیں اس پر ظاہر نہ کرنا۔ جب وہ لیٹ جائے تو اس کے لیٹنے کی جگہ کو دیکھ لینا، تب تو اندر جا کر اس کے پاؤں کھول کر لیٹ جانا، اور جو کچھ تجھے کرنا مناسب ہے وہ تجھ کو بتائے گا۔ اس نے اپنی ساس سے کہا، جو کچھ تو مجھ سے کہتی ہے وہ سب میں کروں گی۔ اچھا، یہاں پر اس بات کا مطلب یہ ہے کہ بوئز جو ہے وہ ایک
ڈفرینٹ نسل سے ہے. نسل کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتے نا ایک پیڑھی, ایک ماں پیو والی پیڑھی, چاچے تائے, پھر ایک اگلی نسل, پھر ایک اگلی نسل. تو بوئز اس سے بڑا ہے, مے بی 50-60 سال کا ہے. بوئز اس سے کیا ہے؟ بڑا ہے. اور یہ جو ہے یہ چھوٹی ہے. اور اس زمانے کے کسٹم کے مطابق ایک عورت جو ہے وہ کسی مرد کو پرپوز نہیں کر سکتی یا کہہ نہیں سکتی. کس کو پہل کرنی پڑتی ہے؟ مرد کو پہل کرنی پڑتی ہے. مرد کسی عورت سے اس بات کا اظہار کر سکتا ہے کہ وہ شادی اس سے کرنا چاہتا ہے. عورت کے لیے یہ بڑا مشکل تھا, اور عورت کے لیے تو خیر آج بھی مشکل ہے, لیکن اس زمانے میں یہ بہت مشکل تھا کہ عورت کسی سے کہہ سکے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے. سو کسٹم کے مطابق, اور بوئز یہ کہے گا نہیں. بوئز اگر چاہتا بھی ہوگا تو نہیں کہے گا. کیوں؟ کیونکہ بوئز تقریباً ایک نسل اس سے بڑا ہے. بوئز اس سے بڑا ہے, وہ کبھی بھی پہل نہیں کرے گا. کیونکہ اگر بوئز کہے گا تو اگین اس کو غلط سمجھا جائے گا, غلط لیا جائے گا کہ یہ شاید فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے, یہ شاید سچویشن کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے, یا کسٹم کے مطابق اس کو ٹھیک نہیں سمجھا جائے گا. اب اگر عورت نے کسی کو کہنا ہے تو ویسے تو کہنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. تو اس زمانے میں یہ کسٹم استعمال کیا جاتا تھا کہ جب مرد سو رہا ہو تو اس کے جو پاؤں ہیں اس میں جا کر وہ لیٹ جائے, اس میں جا کر وہ لیٹ جائے, اس کے پاؤں کی طرف جا کر وہ لیٹ جائے پاؤں کھول کے. اب جب وہ اٹھے گا تو وہ ڈر جائے گا کہ اس کے پاؤں میں کوئی لیٹا ہو ڈیفینیٹلی, لیکن وہ سمجھ جائے گا کہ یہ عورت جو میرے پاؤں میں لیٹی ہوئی ہے یہ کیا چاہتی ہے. آسان الفاظ میں یہ کہنے کا طریقہ ہے کہ مجھ سے شادی کر لو. ویسے وہ اس کے لیے کہنا مشکل ہے, لیکن جو کسٹم تھا, جو طریقہ تھا, جو رائج تھا, اسی طریقے کو اس نے فالو کیا ہے. اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی. یعنی نعومی ظاہری سی بات ہے کہ وہ ایک بوڑھی عورت ہے, وہ ساری باتوں کو جانتی ہے, اس کو پتا ہے اگر اس کو کوئی اور طریقہ ہوتا تو وہ کوئی اور طریقہ بتاتی کہ تو جا کے بوئز سے ایسے ایسے بات کر لے, یا بوئز سے خود بات کر لیتی, یا کوئی بھی طریقہ استعمال کرتی. لیکن اس نے مناسب جانا کہ روت خود بات کرے. اب چونکہ وہ بات نہیں کر سکتی, لہٰذا جو بھی کسٹم تھا اس زمانے کا, اس نے بتایا کہ تو جا کے ایسے ایسے لیٹ جا. اس کے بعد وہ سمجھدار شخص ہے, وہ خود ہی تجھے بتا دے گا کہ تجھے آگے کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا جیسے تو کہتی ہے میں کروں گی. سو وہ کھلیان کو گئی اور جو کچھ اس کی ساس نے حکم دیا تھا وہ سب کیا. اور جب بوئز کھا پی چکا اور اس کا دل خوش ہوا تو وہ غلے کے ڈھیر کی ایک طرف جا کر لیٹ گیا. تب وہ چپکے چپکے آئی اور اس کے پاؤں کھول کر لیٹ گئی. اور آدھی رات کو ایسا ہوا کہ وہ مرد ڈر گیا اور اس نے کروٹ لی اور دیکھا کہ ایک عورت اس کے پاؤں کے پاس پڑی ہے. تب اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیری لونڈی روت ہوں. سو تو اپنی لونڈی پر اپنا دامن پھیلا دے کیونکہ تو نزدیک کا قرابتی ہے. اس نے کہا تو خداوند کی طرف سے مبارک ہو میری بیٹی, کیونکہ تو نے شروع کی نسبت آخر میں زیادہ مہربانی کر دکھائی, اس لیے کہ تو نے جوانوں کا خواہ وہ امیر ہو یا غریب پیچھا نہ کیا. اب اے میری بیٹی مت ڈر, میں سب کچھ جو تو کہتی ہے تجھ سے کروں گا, کیونکہ میری قوم کا تمام شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے. اور یہ سچ ہے کہ میں نزدیک کا قرابتی ہوں, لیکن ایک اور بھی ہے جو قرابت میں مجھ سے زیادہ نزدیک ہے. اس رات تو ٹھہری رہ, اور صبح کو اگر وہ قرابت کا حق ادا کرنا چاہے تو خیر, وہ قرابت کا حق ادا کرے, اور اگر وہ تیرے ساتھ قرابت کا حق ادا کرنا نہ چاہے تو زندہ خداوند کی قسم ہے میں تیرے ساتھ قرابت کا حق ادا کروں گا. صبح تک تو لیٹی رہ. سو وہ صبح تک اس کے پاؤں کے پاس لیٹی رہی, اور پیشتر اس سے کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچان سکے اٹھ کھڑی ہوئی, کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ ظاہر ہونے نہ پائے کہ کھلیان میں یہ عورت آئی تھی. پھر اس نے کہا اس چادر کو جو تیرے اوپر ہے لا اور اسے تھامے رہ. جب اس نے اسے تھاما تو اس نے جو کے 6 پیمانے ناپ کر اس پر لاد دیے. پھر وہ شہر کو چلا. جب وہ اپنی ساس کے پاس آئی تو اس نے کہا ہے میری بیٹی تو کون ہے؟ تب اس نے سب کچھ جو اس مرد نے اس سے کیا تھا اسے بتایا, اور کہنے لگی کہ مجھ کو اس نے یہ 6 پیمانے جو کے دیے, کیونکہ اس نے کہا کہ تو اپنی ساس کے پاس خالی ہاتھ نہ جا. تب اس نے کہا ہے میری بیٹی جب تک اس بات کے انجام کا تجھے پتہ نہ لگے تو چپ چاپ بیٹھی رہ, اس لیے کہ اس شخص کو چین نہ ملے گا جب تک وہ اس کام کو آج ہی تمام نہ کر لے. یعنی وہ سویا ہوا ہے اور اس کو ایک عورت اس کے پاؤں میں پڑی ہے, اور جب وہ جاگتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ
مجھ سے شادی کر لو میری می. یہ اب نہیں ہوگا ایسا. مطلب تسی سوچ دے ہو کہ میں ستا ہوں جناب تے اٹھاں تے کوئی لڑکی اگے آ کے مینوں کہے کہ میری می, تو یہ نہیں ہوگا. یہ اسی زمانے میں ہوا تھا اور اسی وقت ہو سکتا تھا. ہوں واقعی ٹھڈے ہی پینے نے, سوچنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے, جو تو نے کیا ہے کسٹم کے مطابق کیا ہے, تو نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا, تو نے کچھ غلط نہیں کیا. سارے لوگ جانتے ہیں کہ تو پاک دامن عورت ہے, تو کتنی وفادار عورت ہے, تو کتنی باکردار عورت ہے. سارے اس بات سے واقف ہیں اور تیری محبت سے بھی سارے واقف ہیں. سو اس طرح کی عورت جو ہے, ویسے بھی وہ بندہ تھوڑی عمر دا سی, ایڈی چھیتی تے لبدی نہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کرنے کو تیار ہوں. لیکن یہ اتنے اچھے کردار کا مالک ہے بوئز, وہ اگین کہتا ہے کہ ایک اور قرابتی ہے جو مجھ سے زیادہ نزدیک ہے. سو پہلے میں اس سے پوچھوں گا کہ کیا وہ اپنا حق ادا کرنا چاہے گا کہ نہیں. اب اس میں دو لاز ہیں, دو لاز میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ایک میرے ساتھ دیکھیں, اس کا 25واں باب اور اس کی 47 آیت دیکھیں. لکھا ہے, اگر کوئی پردیسی یا مسافر جو تیرے ساتھ ہو دولت مند ہو جائے اور تیرا بھائی اس کے سامنے مفلس ہو کر اپنے آپ کو اس پردیسی یا مسافر یا پردیسی کے خاندان کے کسی آدمی کے ہاتھ بیچ ڈالے, تو بک جانے کے بعد وہ چھڑایا جا سکتا ہے. اس کے بھائیوں میں سے کوئی اسے چھڑا لے, یا اس کا چچا یا تاؤ, یا اس کے چچا یا تاؤ کا بیٹا, یا اس کے خاندان کا کوئی اور آدمی جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو, وہ اس کو چھڑا سکتا ہے. ہاں اگر وہ مالدار ہو جائے تو اپنا فدیہ دے کر چھوٹ سکتا ہے, اپنا فدیہ دے کر چھوٹ سکتا ہے. اس کے علاوہ استثناء کی کتاب میں ایک اور ہمیں حوالہ ملتا ہے, اور وہ ہے شادی کے تعلق سے. وہ جس کو ہم لیورائٹ میرج بولتے ہیں. وہاں پر یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کا بھائی مر جائے تو اس کا بھائی اس عورت سے شادی کرے. آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ جب یسوع مسیح کے پاس بھی آئے تھے, تو کہا جی موسیٰ نے کیا سی کہ ایک بھرا مر جائے تو پھر دوجا بیاہ کرے, اور ایک بھائی تھا پھر دوسرے نے شادی کی, 7 مر گئے, تو وہ کس کی بیوی ہوگی. تو وہ اس کا ریفرنس دے رہے تھے. سو لیگلی بوئز جو تھا, یہ کیونکہ بھائی تو نہیں ہے, یہ رشتہ دار ہے, تو یہ کیا کر سکتا ہے, یہ اس کی زمین خرید سکتا ہے. یہ کیا کر سکتا ہے, زمین. یہاں پر جو چھڑانے والا ہے یا ریڈیمر جس کو بولتے ہیں, یہ شادی کے کیس میں بھی ہے. جس طرح بھائی کی مثال دی گئی ہے کہ اگر ایک بھائی مر جائے گا تو دوسرا بھائی اس عورت سے شادی کرے گا, ایک تو, اور اس کا جو پہلا بچہ ہوگا وہ پہلے بھائی کا کہلائے گا, پہلا بچہ پہلے بھائی کا کہلائے گا. اس سے کیا ہوگا, ایک تو اس بھائی کی میراث قائم رہے گی, اس کا نام قائم رہے گا, اور دوسرا کیا ہوگا کہ اس بیوہ کا بھی خیال ہو جائے گا. اور اگر وہ بھائی شادی نہ کرنا چاہے تو اس کا بھی ایک رول بتایا گیا تھا کہ وہ عورت اس کے آ کر منہ پر تھوک دے گی, اور اور اس کی جو جوتی ہے آئی تھنک اس کو ہٹا دیا جائے گا, اٹھائی جائے گی. استثناء کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, بلکہ 9ویں آیت سے 5ویں آیت سے پڑھتا ہوں میں. لکھا ہے, اگر کئی بھائی مل کر ساتھ رہتے ہیں اور ان میں سے ایک بے اولاد مر جائے تو اس مرحوم کی بیوی کسی اجنبی سے بیاہ نہ کرے, بلکہ اس کے بھائی کا شوہر اس کے پاس جا کر اس سے اپنی بیوی بنا لے, اور شوہر کے بھائی کا جو حق ہے وہ اس کے ساتھ ادا کرے. اور اس عورت کے جو پہلا بچہ ہو وہ اس آدمی کے مرحوم بھائی کے نام کا کہلائے, تاکہ اس کا نام اسرائیل میں سے مٹ نہ جائے. اور اگر وہ آدمی اپنی بھاوج سے بیاہ کرنا نہ چاہے تو اس کی بھاوج پھاٹک پر بزرگوں کے پاس جائے اور کہے, میرا دیور اسرائیل میں اپنے بھائی کا نام بحال رکھنے سے انکار کرتا ہے اور میرے ساتھ دیور کا حق ادا کرنا نہیں چاہتا. تب اس کے شہر کے بزرگ اس آدمی کو بلوا کر اسے سمجھائیں, اور اگر وہ اپنی بات پر قائم رہے اور کہے کہ مجھ کو اس سے بیاہ کرنا منظور نہیں, تو اس کی بھاوج بزرگوں کے سامنے اس کے پاس جا کر اس کے پاؤں سے جوتی اتارے اور اس کے منہ پر تھوک دے, اور یہ کہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کا گھر آباد نہ کرے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا. یعنی پبلکلی اس کو شرمندہ کرے. تب اسرائیلیوں میں اس کا نام یہ پڑ جائے گا کہ یہ اس شخص کا گھر ہے جس کی جوتی
اتاری گئی تھی. سو بیسیکلی بھائی کو شادی کرنی ہے اور جو رشتہ دار ہے وہ کیسے چھڑوا سکتا ہے؟ وہ زمین خرید سکتا ہے. اگر کوئی مفلس ہو تو پھر کل کو اگر وہ جس سے زمین خریدی گئی ہے اگر وہ زیادہ اس کے پاس پیسے پوسے آ جاتے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ اس زمین کو واپس چھڑوا سکے گا. سو یہ جو ریڈیمر کا حق ہے یہ کس کا ہے؟ یہ بوئز کہتا ہے کہ میرے سے ایک اور بھی قریبی ہے، میرے سے ایک اور بھی قریبی ہے جو کہ ریڈیمر کا حق ادا کر سکتا ہے. اب آئیے چوتھا باب دیکھیں. تب بوئز پھاٹک پہ پاس جا کر وہاں بیٹھ گیا اور دیکھو جس نزدیک کے قرابتی کا ذکر بوئز نے کیا تھا وہ آ نکلا. اس نے اس سے کہا ارے بھائی ادھر آ اور ذرا یہاں بیٹھ جا. سو وہ ادھر آ کر بیٹھ گیا. پھر اس نے شہر کے بزرگوں میں سے 10 آدمیوں کو بلا کر کہا یہاں بیٹھ جاؤ. سو وہ بیٹھ گئے. تب اس نے اس نزدیک کے قرابتی سے کہا نعومی جو مواب کے ملک سے لوٹ آئی ہے زمین کے اس ٹکڑے کو جو ہمارے بھائی الیملک کا مال تھا بیچتی ہے. ابھی یہ زمین کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ ایک الگ بحث ہے کہ بیوی اور بہو ان کے پاس کیا اختیار جاتا تھا، لیکن فی الحال وہ کیا کر رہی ہے؟ جو ٹکڑا تھا اس کا زمین کا جتنا بھی تھا وہ اس کو کیا کر رہی ہے؟ بیچ رہی ہے. اصل میں یہ زمین بیچنے سے زیادہ امپورٹنٹ روت کی زندگی کے ساتھ جو ہونا ہے یہ وہ فیصلہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اب جو پروسیس ہے ریڈیمر کو وہی فالو کرنا پڑے گا. کیونکہ وہ کیا کرے گا کہ وہ زمین کے ساتھ نعومی کو بھی روت کو بھی اپنی پروٹیکشن میں لے لے گا، ان کو بھی اپنی پروٹیکشن میں لے لے گا. خالی یہ نہیں کہ بس میں دے نال ویاہ کر لواں تیری زمین جائیداد ایرا کوئی پتہ نہیں، تو اس کو پورا پروسیس کرنا پڑے گا جو کہ اس زمانے میں نارملی ہوتا تھا. سو میں نے سوچا کہ تجھ پر اس بات کو ظاہر کر کے کہوں گا کہ تو ان لوگوں کے سامنے جو بیٹھے ہیں اور میری قوم کے بزرگوں کے سامنے اسے مول لے. اگر تو اسے چھڑاتا ہے تو چھڑا، اور اگر نہیں چھڑاتا تو مجھے بتا دے تاکہ مجھ کو معلوم ہو جائے، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو اسے چھڑائے اور میں تیرے بعد ہوں. اس نے کہا میں چھڑاؤں گا. وہ بندہ تیار ہو گیا. ویسے بوئز شاید پریشان ہو گیا یار مان گیا. تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں چھڑاؤں گا، جو اس کے کھیت کا ٹکڑا ہے میں اسے خرید لوں گا. لیکن اب بوئز اگلی بات کرتا ہے. تب بوئز نے کہا جس دن تو وہ زمین نعومی کے ہاتھ سے مول لے تو تجھے اس کو موابی روت کے ہاتھ سے بھی جو مردہ کی بیوی ہے مول لینا ہوگا، تاکہ اس مردہ کا نام اس کی میراث پر قائم رہے. تب اس کے نزدیک کے قرابتی نے کہا میں اپنے لیے اسے چھڑا نہیں سکتا، تا نہ ہو کہ میں اپنی میراث خراب کر دوں. اس کے چھڑانے کا جو میرا حق ہے اسے تو لے لے، کیونکہ میں اسے چھڑا نہیں سکتا. اور اگلے زمانے میں اسرائیل میں معاملہ پکا کرنے کے لیے چھڑانے اور بدلنے کے بارے میں یہ معمول تھا کہ مرد اپنی جوتی اتار کر اپنے پڑوسی کو دے دیتا تھا. اسرائیل میں تصدیق کرنے کا یہی طریقہ تھا. سو اس نزدیک کے قرابتی نے بوئز سے کہا کہ تو آپ ہی اسے مول لے لے. پھر اس نے اپنی جوتی اتار ڈالی اور بوئز نے بزرگوں اور سب لوگوں سے کہا تم آج کے دن گواہ ہو کہ میں نے الیملک اور کلیون اور محلون کا سب کچھ نعومی کے ہاتھ سے مول لے لیا ہے، ماں سوائے اس کے میں نے محلون کی بیوی موابی روت کو بھی اپنی بیوی بنانے کے لیے خرید لیا ہے. یعنی میں نے اس کو بھی ریڈیم کر لیا ہے. وہ حق جو ایک بھائی ادا کرتا ہے میں وہ حق بھی ادا کروں گا، تاکہ اس مردے کے نام کو اس کی میراث میں قائم کروں اور اس مردے کا نام اس کے بھائیوں اور اس کے مکان کے دروازے سے مٹ نہ جائے. تم آج کے دن گواہ ہو. تب سب لوگوں نے جو پھاٹک پر تھے اور ان بزرگوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں. خداوند اس عورت کو جو تیرے گھر میں آئی ہے راخل اور لیا کی مانند کرے، جن دونوں نے اسرائیل کا گھر آباد کیا، اور تو افراطہ میں تحسین و آفرین کا کام کر اور بیت لحم میں تیرا نام ہو، اور تیرا گھر اس نسل سے جو خداوند تجھے اس عورت سے دے فارس کے گھر کی طرح ہو جو یہودا سے تمر کے ہوا. سو بوئز نے رود کو لیا اور وہ اس کی بیوی بنی، اور اس نے اس سے خلوت کی، اور خداوند کے فضل سے وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا. اور عورتوں نے نعومی سے کہا خداوند مبارک ہو جس نے آج کے دن تجھ کو نزدیک کے قرابتی کے بغیر نہیں چھوڑا، اور اس کا نام اسرائیل میں مشہور ہو. اور وہ تیرے لیے تیری جان کا بحال کرنے والا اور تیرے بڑھاپے کا پالنے والا ہوگا، کیونکہ تیری بہو جو تجھ سے محبت رکھتی تھی اور تیرے لیے 7 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے وہ اس کی ماں ہے. اور نعومی نے اس لڑکے کو لے کر اسے اپنی چھاتی سے لگایا اور اس کی دایا بنی. اور اس کی پڑوسنوں نے اس بچے کو ایک نام دیا اور کہنے لگیں کہ نعومی کے لیے بیٹا پیدا ہوا.
سو انہوں نے اس کا نام عبید رکھا. وہ یسی کا باپ تھا جو داؤد کا باپ ہے. اور فارس کا نسب نامہ یہ ہے, فارس سے حسرون پیدا ہوا, اور حسرون سے رام پیدا ہوا, اور رام سے امیناداب پیدا ہوا, اور امیناداب سے ناسون پیدا ہوا, اور ناسون سے سلمون پیدا ہوا, اور سلمون سے بویز پیدا ہوا, اور بویز سے عبید پیدا ہوا, اور عبید سے یسی پیدا ہوا, اور یسی سے داؤد پیدا ہوا. یہاں پر اینڈ میں آپ کو دو امپورٹنٹ باتیں ہیں جو کہ اس کتاب کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہاں پر ایک ریڈیمر ہے. یہاں پر کیا ہے؟ ایک ریڈیمر ہے, اور ریڈیمر یہاں پر کون ہے؟ بویز ہے. بویز یہاں پر مسیح کی تصویر کو پیش کرتا ہے. بویز یہاں پر کیا کرتا ہے؟ مسیح کی تصویر کو پیش کرتا ہے کہ اس نے ایک بے کس کو, ایک بے سہارا کو, ایک جس کا کوئی نہ تھا, جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, جس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے, جو بے کس ہے, جو بے سہارا ہے, غریب ہے, جو کسی اب قابل نہیں ہے, کیا کیا؟ دام دے کر چھڑایا. دام دے کر چھڑایا, خریدا. اور وہ کس کی تصویر ہے؟ یسوع مسیح کی. یسوع مسیح نے ہم تمام لوگوں کو جو گنہگار ہیں, جو بے کس ہیں, جو بے سہارا ہیں, جن کا کوئی آسرا نہیں ہے, اپنا خون دے کر خریدا ہے. اپنا خون دے کر خریدا ہے. سو بویز کیا ہے؟ یسوع مسیح کی ایک ٹائپ ہے, ایک مثیل ہے کہ جس طرح بویز نے چھڑانے والے کا کردار ادا کیا, اسی طرح مسیح ہمارے لیے ایک چھڑانے والے کا کردار ادا کرتا ہے. اور دوسری ایک اور جو خوبصورت بات ہم اس کتاب سے سیکھتے ہیں کہ جب آپ اوبیڈینس میں رہتے ہیں, تابعداری میں رہتے ہیں, ایمان کے ساتھ تابعداری کرتے ہیں, تو خداوند آپ کو کیا کرتا ہے؟ برکت دیتا ہے. خداوند کیا کرتا ہے؟ برکت دیتا ہے. بے شک اب روت کے پاس کچھ نہیں ہے, روت کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ بے سہارا ہو چکی, وہ بے کس ہے, غریب ہے, اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ اور اب اس نے یہ بھی دیکھا کہ نعومی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. اس کا بندہ تو بھرا ہے, نعومی کا بھی مر گیا. تو اس نعومی نے اس کو اجازت بھی دی کہ ٹھیک ہے, تو جوان ہے, تو جا کے جہاں تیرا دل کرے تو شادی کر سکتی ہے. لیکن اس نے نعومی کے ساتھ جانا مناسب سمجھا اور اسے اس وقت میں تنہا نہیں چھوڑا. وہ تابعدار رہی, فرمانبردار رہی, اس کے حکم کے تحت رہی. جو کچھ نعومی کہتی تھی وہ کرتی تھی, وہ اس کا حکم مانتی تھی, وہ محنت کرتی تھی, اور ان ساری باتوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ایمان سے خدا پر بھروسہ کیے ہوئے تھے کہ خدا بحال کر سکتا ہے. اور اسی ایمان میں وہ تابعداری کر رہی ہے, محنت کر رہی ہے, جو کچھ اس کو کرنا چاہیے تھا, ٹھیک کرنا چاہیے تھا, وہ وہی کر رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ خداوند کی طرف سے اس کی زندگی میں برکت آتی ہے. خداوند اسے بحال کرتا ہے, خداوند اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے, خداوند اسے اولاد دیتا ہے, خداوند اس کے گھرانے کو دوبارہ سے آباد کر دیتا ہے. یعنی جو کچھ اس کی زندگی میں دی بیسٹ ہو سکتا تھا وہ خداوند نے اس کے لیے کیا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ روت کا ذکر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں کیا گیا ہے. متی کی اگر آپ انجیل پڑھیں تو اس نے صرف 4 عورتوں کا نام لیا ہے, جن میں ایک روت بھی شامل ہے. مریم کے علاوہ اس نے صرف 4 عورتوں کا نام لیا ہے یسوع مسیح کے نسب نامے میں, اور جس میں روت کا نام شامل ہے. اس کی ایمان کے تحت جو فرمانبرداری تھی, جو تابعداری تھی, اس کا اتنا بڑا خداوند نے اس کو ریوارڈ دیا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے نسب نامے میں شامل کی گئی ہے. اور اگر آج آپ اور میں ایمان سے تابعدار رہیں گے, خداوند پر بھروسہ کیے رہیں گے, تو جتنے مرضی ہم تنہا ہو جائیں, جتنے مرضی مشکل میں چلے جائیں, جتنے مرضی ہم پریشان ہوں, اگر ہم تابعدار رہیں گے, اگر ہم فرمانبردار رہیں گے, اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق چلتے رہیں گے, تو وہ کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا, بلکہ وہ ہمیں بحال کرے گا. وہ ہمیں بحال کرے گا, وہ ہمارے ساتھ ہوگا, ہمیں برکت دے گا. اور اگر ہم
اپنی مرضی کریں گے اور اپنے فیصلے کریں گے، پیچھے مڑ جائیں گے، جس طرح وہ بتوں کے پاس جا سکتی تھی، پرانی زندگی میں چلے جائیں گے، خداوند سے دور چلے جائیں گے. اگر وہ بتوں کے پاس چلی جاتی تو وہ خداوند سے دور چلی جاتی اور ان ساری باتوں سے محروم ہو جاتی. آج بھی ہم اس کا نام لے رہے ہیں، یہاں پر بائبل مقدس میں اس کے نام کی کتاب ایک موجود ہے. یہ صرف اس لیے کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں فرمانبردار اور تابعدار رہی اور خداوند نے اس پر فضل کیا. یہ اس کا اپنا رول نہیں ہے اس سارے اس میں، سوائے اس کے کہ وہ تابعدار اور فرمانبردار ہے. یہ اس نے ارن نہیں کیا، یہ بلکہ خدا کا فضل ہے. اگر آپ بھی فرمانبردار رہیں گے، تابعدار رہیں گے تو خداوند آپ کو بھی برکت دینا جانتا ہے.